खुदावंद के प्यारे जलाली खूबसूरत पाक पवित्र बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं फेथ टीवी, जिसके चेयरमैन और फाउंडर जो हैं वो रेवरेंड सिस्टर जॉन बरकत है, जिनको खुदा ने ये रोया दी कि वो मीडिया के ज़रिया से कलाम की मुनादी करें। यकीनन जब आप फेथ टीवी वॉच करते हैं आप बरकत पाते हैं, और जब खुदा के मुख्तलिफ खुदाम को आप यहाँ पर मैसेज देते हुए सुनते हैं तो वो पैगामात आपकी ज़िंदगी को तब्दील करते हैं, आपकी ज़िंदगियाँ यकसर बदल जाती हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो कभी बेतसीर वापस नहीं लौटता वो आपकी ज़िंदगियों में काम करता है और आपकी ज़िंदगियाँ और ज़्यादा खुदा में बसर होती है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर बिनियामिन रॉकी प्रोग्राम कलाम के भेद में एक मरतबा फिर से दिल की गहराइयों के साथ एक नए गेस्ट के साथ आपको वेलकम करता हूँ। इससे पहले कि हम आज के गेस्ट का तारुफ लें, आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। पाक जिंदा जलाली इस्मानी खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू पाक है, भला है, अजीम है, वादों का सच्चा है और क्या करने में धीमा और शफकत और रास्ते में गनी है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा आज के खादम के लिए, जो खुदा पाक खुदा तेरे कलाम को आज हमारे साथ शेयर करेगा। तो खुदा अपने बंदा को बरकत देना और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, लफ्ज़ों की तरतीब देना, ताकि खुदा जब वो तेरे आइन को, तेरे कलाम की बातों को हमारे साथ शेयर करता है तो हम उस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ, क्योंकि तेरा कलाम कभी बेतसीर वापस नहीं लौटता। और तूने खुदा में वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, जिसके सामने हर एक घुटना झुकता है, आसमानियों का हो या ज़मीनियों का या ज़मीन के नीचे वालों का। और खुदा पाक खुदा तेरा कलाम फरमाता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था। तो अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करना ताकि आज हम सब बरकत पाएँ, और जितने भी फेथ चैनल को वॉच कर रहे हैं उनको भी कसरत से बरकत मिले। यीशु मसीह नासी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो आइए नाज़रीन, आज के गेस्ट का तारुफ लेते हैं। जी बस साहब। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, और सबसे पहले हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो अजीम खुदा है और सब से बढ़ता है और उसकी मानद कोई नहीं। और मैं उसके बाद फेथ टीवी और ख़ास तौर पर रेवरेंड सिस्टर बरकत साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने वेलकम किया कि मैं उनके चैनल पर खुदा के कलाम की खिदमत अंजाम दूँ। और साथ ही साथ मैं डॉक्टर रेवरेंड बिनियामिन रॉकी साहब का और बाकी सारी टीम का शुक्रगुजार। और मेरा नाम पास्टर हारून परवेज़ है और ग्रेस चर्च असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान में खुदा के खादम रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद के एज असिस्टेंट, और उसके बाद जो है प्रेयर ग्रुप्स और प्रेयर जो मीटिंग्स का हिस्सा मैं असिस्ट करता हूँ और मुख्तलिफ जगहों पर खुदा के कलाम की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। तो बस सब आज आप कलाम का कौन सा हिस्सा हमारे साथ शेयर करेंगे और आपका टॉपिक क्या होगा? आज हम कलाम मुकद्दस में से ये देखेंगे कि खुदा की हमारी बाबत क्या मर्जी है, और इस के मुतालिक जो ख़ास हवाला है वो पहला थस्सलुनीकियों का खत और उसका 5वां बाब, उसकी 16, 17 और 18 आयत है। इसमें से हम आज सीखेंगे कि खुदा हमारे मुतालिक क्या मर्जी रखता है जी। क्योंकि हर इंसान, चाहे वो खादम है चाहे वो आम इंसान है, he want to know कि उसके मुतालिक खुदा की क्या मर्जी है। सो हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। तो बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि हमारे मुतालिक खुदा की क्या मर्जी है। और कलाम मुकद्दस में सबसे पहली बात जो हम देख रहे हैं वो ये है कि हर वक्त खुश रहो। मैंने एक बिजनेसमैन को देखा जो सुबह से लेकर शाम तक पैसे गिन रहा था, एंड दे काउंटिंग मनी, और फोन कॉल्स हैं, फोन उसके 4 फोन पड़े हैं, वहाँ एक कान के साथ है, दूसरी बेल हो रही है, और वो पैसे गिनता जा रहा है। बाहर उसकी प्राडो कार जो है 2 खड़ी हैं, बहुत बड़ा प्लाजा है, एंड एवरीथिंग। तो मैं कुछ देर के लिए सोचा कि ये इंसान कितना खुश है, इसके पास कितना पैसा है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास बंगला है, इसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल है। तो उस दौरान मुझे चंद लम्हे मिले उससे बात करने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितना खुश रहते हैं और आपकी जिंदगी में कितनी खुशी है।
یعنی آپ کا کہنے کا مطلب تھا کہ دنیا کی ہر چیز ہر آپ کے چیز پاس ہے، آپ کے پاس ہے، روپے پیسہ گاڑی بنگلے سب کچھ جی ہے آپ کے پاس، تو آپ یقیناً خوش ہوں گے. جی. تو انہوں نے مجھے چونکا دیا جب انہوں نے یہ آنسر کیا کہ نہیں بھائی، ہمیں تو یہ وقت بھی نہیں ملتا کہ ہم اپنے بیوی بچوں سے مل پائیں. یعنی پوری لگن ان کی بزنس کی طرف ہے، کام کی طرف ہے. They have no time. ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار سکیں اور اپنی فیملی کی خوشی سے لطف اندوز ہو سکیں. یعنی یہ جو آج کی ورس آپ نے لی، ہر وقت خوش رہو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی مرضی میں شامل ہے. بہت زیادہ دولت بھی ہمیں خوش نہیں کر سکتی. جی ضرور آڈینس کو آگاہ کریں. جی تو وہ میں اس کے بعد جس بات کو انڈرسٹینڈ کر پایا وہ یہ ہے کہ انسان نے جو کچھ بھی لرن کیا ہے وہ میڈیا سے لرن کیا کہ ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں. لیکن میں اس کو مختصر یوں بیان کروں گا کہ میڈیا نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو چیز ہمیں چاہیے اگر نہیں مل سکتی تو اسے چھین لیں. اگر آپ کو آپ جو خوشی پانا چاہتے ہیں آپ کو نہیں مل رہی تو آپ اس کے لیے سیاست کریں، آپ اس کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کریں، آپ کچھ بھی کریں لیکن اپنی خوشی ضرور پائیں. بچوں کو، بڑوں کو، سب نے میڈیا سے ایجوکیٹ ہونا سیکھا. لیکن جب تک ہم صرف میڈیا سے ایجوکیٹ ہوتے رہیں گے شاید ہم اس حقیقی خوشی سے دور رہیں گے. پاسٹر صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی خوشی کو دنیا کی چیزوں میں ڈھونڈیں، اصل میں جو ہماری خوشی ہے وہ خدا سے ہے. جی. جو کہتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو. جی. یعنی خوشی کا راز خدا میں رہنے میں. خدا میں. جی. تو بائبل مقدس میں مجھے ایک شخصیت جو ہے اس کے متعلق اسٹڈی کرنے کو ملا. اس کا نام پولس رسول ہے. اس کے پاس اچھا بنگلہ تھا، نوکر چاکر تھے، گڈ سیلری، اور اس کے بعد ایک مرتبہ، اور پھر اس کے پاس آرڈرز تھے اور اس کی خوشی کلیسیا کو دکھ دینے میں تھی. لیکن ایک دن جب اس کی ملاقات یسوع مسیح سے ہوئی اس دن اس نے جانا کہ حقیقی خوشی کیا. آمین آمین. تو میرے عزیزو، بائبل مقدس کے متعلق جو خوشی کا ورڈ ہے میں اس کی چھوٹی سی ایک ڈیفینیشن ویبسٹر ڈکشنری سے کرنا چاہتا ہوں. ویبسٹر ڈکشنری یہ بتاتی ہے کہ انسانی خوشی اس وقت تک نامکمل ہے جب تک اس میں خدا کی خوشی شامل نہ ہو جائے. آمین آمین. ہماری تمام خوشیاں تب تک نامکمل ہیں. انسان نے خوش ہونے کے لیے بہت سارے لوازمات، بہت سارے تفریحی اہتمام کر رکھے ہیں، لیکن ان سب کے اینڈ پر آپ دیکھیں جو چند لمحوں کے لیے انہیں خوشی دیتی ہے اور اس کے بعد وہ دکھ میں ہوتے ہیں، نا امیدی میں ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نامکمل خوشی ہے، کیونکہ ان سب کاموں میں خدا کی خوشی شامل نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقتی خوشی کو آپ کسی بھی طور پر حاصل کر سکتے ہیں، وہ روپے پیسے کے ذریعہ سے یا کسی اور طرح سے وہ وقتی خوشی تو آپ کو مل جاتی ہے، لیکن حقیقی خوشی جو ہے وہ ہمیشہ خدا سے ہے. جی. تو حقیقی خوشی کا جو پہلا فیکٹ ہے وہ یہ ہے انکاؤنٹر ود گاڈ. وہ آپ کے دل کے اندر جو ریفارمیشن کا کام کرتا ہے. ایک اسکالر نے بڑا خوبصورت لکھا، اس نے کہا جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ خدا کی خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں اور آپ کا دل اس خوشی سے، شادمانی سے بھر جاتا ہے. اور اس نے کہا کہ ہمیشہ اپنے دل میں موجود شادمانی اور خوشی کو چیک کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، دعا کرتے رہیں تاکہ کہیں آپ وہ خوشی کھو نہ دیں. اگر وہ خوشی آپ کے دل سے جاتی رہی، نہ آپ خدا کی حضوری کو، نہ چرچ میں بیٹھ کر، نہ کلام پڑھتے ہوئے، نہ دعا کرتے ہوئے، آپ اس کی پریزنس سے کبھی خوش نہیں ہو پائیں گے. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی شادمانی کو اپنے اندر لیں جو ہمیں توبہ کرنے سے ملتی ہے. اور جو توبہ کا مطلب میں نے جانا ہے وہ ہے تبدیلی. یعنی اپنے آپ کو تبدیل کرنا. اور بے شک جب ہم تبدیل ہوتے ہیں تو پھر ہی وہ حقیقی خوشی ہمیں ملتی ہے جس کا خدا ہمارے ساتھ پرومس کرتا ہے. جی. اور اس کے بعد اس خوشی کے پانے کا جو طریقہ پولس رسول نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے بلا ناغہ دعا. یعنی یہ خوشی جو متواتر ہماری زندگی میں فلو کرتی رہتی ہے، جاری رہتی ہے، وہ ایک ذریعہ ہے اور وہ کیا ہے؟ دعا کرنا. بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ
جب آپ دعا کر رہے ہیں کہ بلا ناغہ دعا کرو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم بلا ناغہ بغیر رکے دعا کرتے ہیں، خداوند کے چرنوں میں رہتے ہیں، اس کی حضوری میں جھکے رہتے ہیں، تو یہ خوشی بڑھتی جاتی ہے، جی بڑھتی، کیونکہ ہم لنک اپ ہو گئے ہیں اپنے خدا کے ساتھ، تو پھر یہ خوشی بڑھتی ہے اور کم نہیں ہوتی ہے۔ جی تو جیسے جیسے آپ اپنے مالک سے اور دعا کے تعلق سے ایک خوبصورت کوٹیشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دعا وہ میٹنگ ہے جس میں مخلوق اپنے خالق سے ملتی ہے اور خالق اس کی زندگی میں تبدیلی کا کام کرتا ہے۔ آمین۔ اور جب آپ اس کے قدموں میں بیٹھیں گے، وہ آپ کو ریفارم کرے گا، وہ آپ کو اپنی پریزنس کے قابل بنائے گا، وہ آپ کو اپنی حضوری میں رہنے کے لیے لائق طور پر خوبصورت کرے گا، وہ آپ کی شخصیت کو بدلے گا، وہ آپ کی سوچ کو بدلے گا، وہ آپ کے خیالات اور دل کو بدلے گا، تاکہ آپ کی سوچ، شکل، صورت جو ہے اس کی صورت میں ڈھلتی چلی جائے۔ اور خدا آپ کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے قریب بلاتا ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے ایک اور رکھنا چاہوں گا، جب خدا آپ کو بلا رہا ہے بات کرنے کے لیے تو آپ کو کیا مشکل ہے اس سے بات کرنے؟ آج کئی لوگ اس پرابلم میں سے گزر رہے ہیں، وہ دعا نہیں کرتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اور بلا ناغہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی ترقی کا راز ہے۔ اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں، اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں تو یقیناً دعا کو کبھی نہ چھوڑیں۔ بہت سارے خادمین بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، وہ دعا نہیں کرتے لیکن کام بڑے بڑے کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتے۔ جی بالکل، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ دعا کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ جس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے قوت، زور، طاقت جو ہے وہ دعا کے وسیلہ سے ہے، اور آپ اسی کے وسیلہ سے ڈائریکشن پاتے ہیں، اسی سے زور پاتے ہیں، اسی سے قوت پاتے ہیں۔ اور میں نے بس صاحب یہ بات بھی سیکھی کہ جو دعا کے بغیر زندگیاں ہیں وہ پہاڑ زندگیاں ہیں، جیسے کوئی حرکت کرنے سے قاصر ہے۔ اور آج شاید بہت سارے لوگ جو اس وقت فے ٹی وی کو واچ کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی دعا کے بغیر زندگی ہے تو آپ ایک اپاہج کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جان اس وقت آتی ہے، پاور اس وقت آتی ہے جب آپ دعا کرتے ہیں، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا کے جواب میں خدا آپ کے کام میں مداخلت کرتا ہے اور اس کام کو بڑھاتا ہے اور برکت دیتا ہے۔ بلا ناغہ دعا کرنے میں ہمارے لیے یہ خوبصورتی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں، اور بلا ناغہ دعا کرنے سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں، اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو یقین جانیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دعا کرنے سے روک نہیں سکتی۔ آمین۔ اور پاسی صاحب جب آپ کہہ رہے ہیں بلا ناغہ دعا کرنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا خالق اور مالک ہے، جو آپ کا پیدا کرنے والا ہے، اس سے بات کرنا کس قدر زبردست بات ہے۔ کئی لوگ پسند نہیں کرتے، یعنی آج بھی اگر ہمارے کسی آفیسر سے تعلقات ہوں تو ہم چاہتے ہیں اس سے بات کرنا، اس کے ساتھ لنک اپ رہنا، تو وہ جو میرا اور آپ کا خدا ہے اس سے ہمیں کس قدر مضبوطی کے ساتھ لنک اپ ہونا ہے، کیونکہ ساری چیزیں اسی سے صادر ہوتی ہیں اور وہی سب کچھ ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ تو واقعی بلا ناغہ دعا کیا کریں، آپ کو کامیابی ملے گی، ہر کام میں آپ کامیاب ہوں گے۔ جی تو بلا ناغہ دعا کے تعلق سے پادری صاحب کی ایک بات سے مجھے خوبصورت بات یاد آئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دنیا میں ہمارے ایک لسٹ ہے ہمارے پاس جس میں بہت سارے ایسے نام ہیں، جن میں کچھ ایسے ہیں جو ہمارے دل عزیز ہیں، ہر دل عزیز ہیں، جن سے ہم روز بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے دوست ہیں جن سے ہم ہفتے میں، مہینے میں بات کرتے ہیں، اور ان میں ایک لسٹ ایسی بھی ہے جس میں ہم نے وہ نام لکھے ہیں جن سے ہم کبھی بات نہیں کرنا چاہتے، یا سالوں بات کرتے ہیں، یا ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ میں نے بھائی صاحب اپنے موبائل سے نا جن کے ساتھ کبھی کبھار بات ہوتی ہے، میں نے وہ نمبر ڈیلیٹ کر دی، پتہ نہیں اچھی بات ہے یا بری بات ہے، لیکن جب بات ہی نہیں ہونی تو میں نے کہا جب کال آئے گی تو پتہ کر لیں گے کون ہے۔ لیکن یہ تھوڑے لوگ ہی ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ لنک اپ ہوتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گاڈ از گڈ گاڈ، اس سے تو ہمیں بہت زیادہ لنک اپ ہونا ہے، کیونکہ اس نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ بالکل جی تو ہم اس لسٹ میں غور سے دیکھیں، کہیں خدا کا نام بھی تو نہیں وہاں نہیں لکھا،
کہ جسے ہم بات کرنا زیادہ پسند نہیں کرتے. سو میرے عزیزوں، آپ اس لسٹ کو تبدیل کریں، خدا کے نام کو اس لسٹ میں لے کر آئیں جو آپ کے ہر دل عزیز رشتے ہیں، کیونکہ ہر دل عزیز رشتے آپ کے بہت قریب ہیں اور وہ آپ کو حقیقی خوشی بخشتے ہیں. جب بھی آپ ان سے ملتے ہیں آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کا دل شادمان ہو جاتا ہے، آپ کو ان کے ساتھ بات کرنے میں اچھا لگتا ہے، اور جیسے جیسے آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے آپ بلا ناگا دعا کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور یہاں پر ایک مجھے خادم کی کوٹیشن یاد ہے کہ جب آپ بغیر کہے اور دل کی خوشی کے ساتھ دعا کرنے لگ جائیں اس دن سمجھیے کہ آپ کو خدا سے محبت ہو گئی ہے. آمین آمین. تو خدا سے محبت کرنا کس قدر خوبصورت بات ہے، اور محبت میں ہی باتیں ہوتی ہیں. اصل بات تو یہ ہے اگر واقعی ہماری خدا سے محبت ہے تو پھر یقین کریں ہم کبھی دعا سے نہیں رکیں گے، دعا سے باز نہیں آئیں گے. بلکہ کس قدر زبردست بات ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے چاہنے والے سے بات کر رہے ہیں تو خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے. تو اس سے روز بات کیجئے، بلا ناگا بات کیجئے، جب بھی ٹائم ملے ضرور بات کیجئے، کیونکہ آپ کو چاہیے کہ اول درجہ اس کو اپنی زندگی میں لیں. جی تو لاسٹ بات ہم بات کریں گے شکر گزاری کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی ایسے دوست سے عزیز سے جب آپ کو اچانک کال آتی ہے، آپ کام میں بیزی تھے تو ایک کال آتی ہے تو آپ اس کال کو اٹینڈ کرتے، آواز سنتے ہی ایک کہکا لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں شکریہ آپ نے مجھے کال کی، میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے مجھے یاد کیا. یقین جانیے جب آپ دعا کرنا شروع کر دیں گے، دعا کرتے رہیں گے تو شکر گزاری آپ میں سے نکلنا شروع ہو جائے گی. اور بس تو میں نے جانا ہے کہ انسان کے دل میں بہت سارے رویے ہوتے ہیں جس میں ایک رویہ شکر گزاری کا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رویے کو ہمارے اندر ایک شدت اختیار کرنی چاہیے کہ دیکھیں اگر میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں تو آپ تھینکس بولیں گے. تو خدا تو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، برکت دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، فتح دیتا ہے، فیملی دی ہے، گھر بار دیا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے، یعنی ہر چیز وہ ہمیں مہیا کرتا ہے. تو ہمیں کس قدر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. بالکل ایسی ہے. جی تو شکر گزاری اٹس ایٹیٹیوڈ، یہ ایک رویہ، ایک مزاج ہے، اور اس کا آغاز آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے. اس کا آغاز آپ جب ایک چھوٹے بچے کو شکریہ ادا کرنا شروع کریں گے تو آپ کا یہ مزاج بننا شروع ہوگا اور یہ آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں کی طرف بڑھے گا اور پھر آپ خدا کا شکر کرنا بھی شروع کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جو بھی کوئی کام کرتا ہے، مثلاً آپ شادی شدہ، آپ کی مسز آپ کے لیے کوئی کام کر رہی ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے. خدا کا تو ہم سب نے کرنا ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے بھی ہم نے شکر گزار ہونا ہے. اور اس سے پھر یہ جو شکر گزاری ہے یہ ہمارا طرز زندگی بن جاتا ہے اور پھر ہم برکت پر برکت پاتے چلے جاتے ہیں. خدا نے آپ کے کئی کام آسان کیے ہیں تو ہمیں کس قدر اس کا شکر ادا کرنا. آپ جب بیماری میں تھے، آپ جب مشکل میں تھے، جب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، جب آپ کے پاس جاب نہیں تھی، جب آپ کے پاس امید نہیں تھی، جب آپ کے پاس نجات نہیں تھی، جب آپ کے پاس خوشی نہیں تھی، تو اس نے یہ سب کچھ پرووائڈ کیا. ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لاسٹ بات یہاں پر پولس رسول فرماتے ہیں ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو. یہاں یہ نہیں لکھا ہر ایک بات کے لیے شکر گزاری کرو، لکھا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو. ہم ہمیشہ میٹیریلسٹک چیزوں کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. ہمیں گھر ملا ہے ہم اس کا شکر کریں، ہمیں جاب ملی ہے ہم اس کا شکر ادا کریں، ہمیں اس نے اولاد بخشی ہم اس کا شکر ادا کریں. لیکن پولس رسول یہاں پر انچینجیبل ریزنز کی بات کر رہا ہے، جو لا تبدیل ریزنز ہیں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کریں، اس نے آپ کو نجات دہندہ دیا، اس نے آپ کو نجات دی، اس نے اپنا کلام بخشا، اس نے اپنا ساتھ بخشا، اس نے اپنے ساتھ آپ کو جوڑ لیا، اس نے آپ کو اپنے بیٹے بیٹیاں بنایا، اس نے آپ کو شہزادے شہزادیاں بنایا، اس نے آپ کو اعلیٰ شاہی کاہنوں کا فرقہ بنایا، ایک مقدس قوم. ان سب باتوں کے لیے اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ نہ دولت، نہ آپ کی تعلیم، نہ کوئی ڈگری، یہ سب چیزیں صرف اور صرف خدا نے دی ہیں اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے.
हालेलुया। तो लास्ट में आप क्या पैगाम देना चाहते लास्ट में मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हर वक्त खुश रहना, ये आप पौलुस रसूल की ज़िंदगी से सीख सकते हैं। बेशक वो कैद में है, असीयत में है, बंधा हुआ है, लेकिन वो खुश है क्योंकि ही नो कि मैं निजात याफ्ता हूँ और यीशु मेरे साथ है। हैं? यानी निजात की खुशखबरी, ये हमारी खुशी का खुशी सबब की है। सबब है। तो और इसी वजह से वो बिला नागा दुआ करता है, और इसी सबब से वो हर एक चीज में खुदा की शुक्रगुजारी करता है। किस कदर जबरदस्त तरीके से उसने इस हवाले को लिंक अप किया है। जी। खुश रहना, फिर दुआ करना और फिर शुक्रगुजारी करना। और इन तीन चीज़ों पर अगर हम गौर करें और ये हमारी ज़िंदगी में लिंक अप हो जाए तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी शुक्रगुजारी का मौका है। तो नाज़रीन, आप फेथ टीवी को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं, और जो बरकत आप पाते हैं इन पैगामात के वसीला से, उसको हमारे साथ भी शेयर किया करें। और आप करते भी हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पैगाम को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, फेथ टीवी को भी शेयर किया करें, ताकि जो बरकत आपने पाई है वो बरकत दूसरे लोग भी पाएँ, ताकि खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।